बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिस्सहिल वयस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलबा, हमने पिछले लेक्चर में कुरान पाक का तारुफ़ पढ़ा था और कुरान पाक के तारुफ़ के अंदर कुरान पाक के अस्मा को पढ़ा था और ज़ाती नाम और सिफ़ाती नाम पढ़े थे। तो आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसकी ख़ास इनायत से कुरान पाक की हिफाजत के बारे में आज पढ़ते हैं। कुरान पाक एक अज़ीम वाहिद किताब है कि जो अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाई, तो नाज़िल फरमाने के साथ ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया। अगर देखा जाए तौरात, ज़बूर, इंजील और सहाइफ़ वो भी नाज़िल हुए, लेकिन उन तमाम के अंदर तहरीफ़ हो गई। तहरीफ़ कहते हैं रद्द बदल, तब्दीली, यानी या तो सिरे से उन किताबों के जो अहकामात थे उन अहकामात में तब्दीली कर दी गई, या सिरे से वो पूरी की पूरी आयात ही वहाँ से निकाली गई। लेकिन ये काम उन लोगों ने किया जो तौरात, ज़बूर, इंजील के उस वक्त उन लोगों के उलमा थे कि जब बड़े लोग उनमें से कोई गुनाह करते और वो मसला पूछने के लिए उनके पास आते, तो वो उनको अपनी तरफ से मसला लिखकर बताते और किताब के अंदर वहाँ पर लगा देते और वहाँ से जो हुक्म इलाही होता उसको काट लेते। ऐसे ही तब्दीली, तहरीफ़ होते होते वो किताबें सिरे से ही अपनी असली हालत खो बैठीं। इतना रद्दो बदल हुआ, इतनी तहरीफ़ हुई, इतनी तब्दीली हुई, हत्ता के असल और तब्दील शुदा आयात को पहचानने में इंसान कासिर रहा कि असल आयात तालीम कौन सी हैं और इन लोगों ने इसके अंदर कौन कौन सी आयात को ऐड कर दिया है। लेकिन जितनी किताबें नाजिल हुईं, उन किताबों में से अल्लाह करीम ने किसी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया। चाहे तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, बाकी सहाइफ़ हैं, तो कोई भी ज़िम्मा अल्लाह करीम ने नहीं लिया। लेकिन जब कुरान पाक को नाजिल किया तो कुरान पाक की एक एक आयत, एक एक सूरत, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ अल्लाह करीम ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। आप देख लीजिए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इन्ना नहनु। अब शुरू के अंदर लफ्ज़ इन्ना ये ताकीद के लिए होता है अरबी के अंदर, और किसी बात को ताकीद करने के लिए होता है, किसी बात को पुख्ता और यकीनी बयान करने के लिए अरब वाले इस तरीके से कलाम बोला करते थे। तो अल्लाह करीम ने उनके तरीके के मुताबिक लफ्ज़ इन्ना लगाकर ये बात वाज़ेह कर दी कि लोगों, यकीनी बात है और पुख्ता बात है। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने ज़िक्र को नाज़िल किया। यहाँ ज़िक्र से मुराद कुरान पाक है।
اور قرآن پاک کے مکمل 30 پارے اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چند آیات کو لیا گیا ہو، یہ نہیں ہے کہ چند صورتوں کو لیا گیا ہو، یہ نہیں ہے کہ چند پیجز کو لیا گیا ہو، نہیں، کہ اللہ کریم نے مکمل قرآن پاک کو نازل فرما کر یہ حکم دے دیا کہ لوگوں اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں، اس کے اندر کوئی انسان بھی رد و بدل، تحریف، تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن پاک سلسلہ نزول شروع ہوا تو نزول کے دوران جب کفار مکہ نے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا اور قرآن پاک کی آیات بینات کو دیکھا، قرآن پاک کی ترتیب کو دیکھا، قرآن پاک کے تسلسل کو دیکھا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ کلام در حقیقت دل میں وہ مانتے تھے، لیکن ظاہری طور پر ان لوگوں نے قرآن پاک کا انکار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ نبی علیہ السلام خود اپنی طرف سے اس کلام کو بناتے ہیں اور رات کو بنا کر صبح لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو جب کفار نے کلام پاک کا انکار کیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، اور کفار مکہ دلی طور پر مانتے تھے، اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی یہ جو فصاحت و بلاغت والا کلام ہے، آج تک ہم نے نہ تو کسی سے سنا، نہ کسی نے بنایا، اور نہ اس طرح کوئی بیان کر سکا۔ تو جب کفار مکہ نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ان کو کہیں، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تم اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ لیکن وہ لوگ قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے۔ کیوں؟ کہ خدا جیسا کوئی خدا ہو، جبریل جیسا کوئی جبریل ہو، محمد جیسا کوئی محمد ہو تو پھر ہی ہے نا، خدا جیسا کوئی خدا نہیں، وحدہ لا شریک، ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور آقا علیہ السلام جیسا کوئی بشر نہیں۔ تمام فرشتوں میں افضل حضرت جبریل امین چیلنج کر دیا، فرمایا اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ، لیکن کوئی آدمی کتاب نہ بنا سکا، حتیٰ کہ انہوں نے کوشش بھی کی، کوشش کرنے کے باوجود قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، کتاب نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم قرآن جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو بنا کے لے آؤ اور پکارو اپنے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تم ان کو بھی پکارو کہ جن کو تم مانتے ہو، لیکن وہ لانے میں قاصر رہے۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے پہلے کتاب کا چیلنج کیا، پھر سورت کا، آیت کا،
لیکن وہ لوگ کچھ بھی قرآن پاک جیسا بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب قرآن جیسا نہ بنا سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب ہو، یا قرآن کے اندر وہ لوگ رد و بدل کریں، تحریف کریں، جملے، آیات، الفاظ اور اس کی حرکات و سکنات کو زبر زیر پیش کو نہیں، تو کوئی آدمی بھی اس کے اندر چینجنگ نہ لا سکا، اس لیے کہ قرآن پاک واحد وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے خود لی، اور آج سے 1450 سال پہلے جو قرآن پاک کی آیات بینات نازل ہوئیں، آج بھی الحمدللہ اسی کے مطابق قرآن پاک موجود ہے، اور کوئی آیات بینات اس کے اندر تبدیل نہیں ہو سکی، اور قیامت تک اس کے اندر کوئی آدمی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ جب حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے تو پھر قرآن جیسا قرآن لانا یا قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی آیت یا کوئی جملہ، لفظ چینج کرنا محال ہے، اور اللہ کریم خود اس کے اوپر حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہے۔ اگلے پوائنٹ کو دیکھیں، نمبر 3، دور نبوی میں قرآن پاک کی حفاظت۔ آقا علیہ السلام کے دور کے اندر قرآن پاک کی حفاظت اس طریقے سے تھی کہ جو آیت بینہ نازل ہوتی تو آقا علیہ السلام اس آیت کریمہ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار جبریل امین آ کر حضور کو پڑھ کر سنا دیتے، تو حضور بھی پڑھ لیتے تو حضور کو یاد ہو جاتا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنا دیتے تو صحابہ کرام کو بھی یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے وقت کے ذہین و فہیم و فتین لوگ تھے، اور کامل و اکمل ذہنیت کے مالک تھے۔ جو چیز پڑھتے تھے اسی وقت ان کو ازبر ہو جاتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے کہ اس کو لکھ لو، اور لکھنے کا طریقہ آقا علیہ السلام نے خود صحابہ کو بتا دیا، اور پھر جو آیت کریمہ نازل ہوتی تو آقا علیہ السلام بیان فرما دیتے کہ اس آیت کریمہ کو فلاں آیت کریمہ کے ساتھ رکھے، یا فلاں سورت کے اول میں رکھے، فلاں سورت کے آخر میں رکھے، یعنی یہ ترتیب بھی آقا علیہ السلام خود آپ لگوا دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو کون سی آیت کے ساتھ رکھنا ہے، کون سی سورت میں رکھنا ہے، اور کون سے رکوع میں رکھنا ہے، اور کون سی جگہ پر رکھنا ہے۔ یہ تمام کے تمام ترتیب آقا علیہ السلام نے خود لگوائی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے زہری حیات طیبہ کے زمانے کے اندر صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی قرآن پاک لکھنے کے لیے۔ میں آگے چل کر ان صحابہ کے تفصیل کے ساتھ کچھ نام بھی بتاؤں گا کہ جو بھی وحی نازل ہوتی تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو حکم دیتے اور باقاعدہ ان کو لکھوا لیتے، اور صحابہ باقاعدہ حضور کے فرامین جو آقا علیہ السلام آیات بینات ان کو سناتے اور وہ ان کو لکھ لیتے تھے۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر
ایک جگہ مقرر فرمائی تھی کہ اس جگہ کے اندر آقا علیہ السلام وہ آیات بینات کو لکھوا کر وہاں پر رکھوا دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ جو صحابہ موجود ہیں انہوں نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، یاد بھی کر لیا، اور ان کے حافظے بڑے مضبوط تھے، کیونکہ ان کی اگر غذا کے معاملے کو دیکھیں تو اس وقت خیر غذائیں بھی اتنی نہیں تھیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی خاص رحمت تھی ان پر۔ جو بھی سنتے تھے ان کو یاد رہتا، اور پھر آقا علیہ السلام ان کو سنوا بھی دیتے تھے، تو اس حوالے سے بھی ان کو یاد رہتا۔ آقا علیہ السلام ان کو لکھوا دیتے تو اس حوالے سے بھی ان کو یاد رہتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر وہ آیات بینات کو آقا علیہ السلام وہاں پر رکھوا دیتے، تاکہ جو صحابہ موجود نہیں ہیں وہ صحابہ یہاں سے آیات بینات کو پڑھ سکیں، یہاں سے اٹھا کر دیکھ سکیں، یا اس لکھے ہوئے کو لے جائیں اور جا کر اس سے وہ اپنے کاپی میں یا اپنے گھر میں لکھ کے اس کو رکھ سکیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے ایک جگہ مقرر فرمائی، اور اس جگہ پر صحابہ آتے، وہاں سے لے جاتے اور وہاں پر ہی رکھ جاتے۔ اگلا پوائنٹ ہے تحریف سے پاک۔ تحریف کہتے ہیں تبدیلی، اور تبدیلی جو ہے قرآن پاک کے اندر کوئی بھی نہیں لا سکا۔ تبدیلی سے مراد یعنی جو آیات بینات اللہ کریم نے نازل فرمائی تو اس کے اندر صرف وہی آیات تھیں، کسی بشر کا کلام اس میں ایڈ نہیں ہو سکا، اور لوگوں نے، کفار مکہ نے بڑی کوشش کی کہ اس کے اندر تبدیلی کریں، آیات بینات جیسی آیات بنائیں، لیکن جب وہ آیات بنا کر کسی کے سامنے لاتے تو خود اپنے آپ کو ہی کہتے کہ نہیں، یہ ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ جو فصاحت و بلاغت، جو رموز و اسرار، جو الفاظ کا مسجع مکفہ ہونا، الفاظ کا مسجع اور مکفہ ہونا قرآن پاک کے ان آیات کے اندر ہے، وہ ہمارے کلام میں نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ فی ذات ہی اس بات کو تسلیم کرتے کہ واقعی جو کچھ آپ لائے، دلی طور پر وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ برحق ہے اور سچا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ لوگ قرآن کا انکار کرتے۔ آگے ہمیشہ رہنے والی کتاب، دیکھیں پچھلی کتابیں جتنی بھی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا باقی صحائف ہیں، سارے کے سارے دنیا کے اندر ناپید ہو چکے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ تریانی، عبرانی، سریانی، ان مختلف زبانوں میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، صحائف نازل ہوئے تھے، لیکن موجودہ دور کے اندر نہ تو وہ زبانیں ہیں اور نہ ان کتابوں کا اصل وجود ہے، اور نہ وہ کتابیں تحریف سے بچ سکیں۔ اور قرآن پاک، یہ اس کا اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ آج سے 1450 سال پہلے جیسے نازل ہوا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ویسے کا ویسے ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی،
کوئی اس کے اندر حتیٰ کہ ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی دور کی بات ہے، ایک جملہ لفظ بھی کوئی آدمی اس کے اندر تبدیل نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ جب محافظ اللہ ہے تو کسی انسان کی کیا طاقت، کسی بشر کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کر سکے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ آگے ہے حفظ کرنا۔ پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں، اگر ان کو غور کریں تو آپ کو کوئی بھی ان کتابوں کا حافظ نہیں ملے گا، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا، نہ صحائف کا۔ حافظ صرف اور صرف ان کتابوں کے یا صحائف کے وہ صرف نبی ہوتے تھے جن پر وہ نازل ہوتی، لیکن آج الحمدللہ قرآن پاک ایسی عظیم وہ کتاب ہے کہ الحمدللہ آج مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر بھی الحمدللہ قرآن پاک کی دولت موجود ہے، اور کئی خوش نصیب مسلمان کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب جو ہے کوئی ازبر یاد نہیں کر سکتا۔ کوشش کر لے، دیکھ لے، رٹا لگا لے، نہیں، چاہے دنیاوی علم کی ہو، دینی کی ہو، سوائے قرآن پاک کے وہ ازبر اور ایک ایک حرف تک صحیح معنی جو یاد ہو سکتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک معلوم یہ ہوا کہ حفظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ حفظ بھی رکھا کہ اس کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔